अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हरमीत सिंह हूँ और आप देख रहे हैं सच सवेरा। आज 14 अगस्त है। 77 साल हो गए हैं इस रियासत को वजूद में आए हुए, और हम बड़े खुशनसीब हैं, खुशकिस्मत हैं कि आज़ाद रियासत में हम सब ने जन्म लिया, सांस ले रहे हैं। और अगर हम बात करें, आज़ादी एक ऐसी नियामत है कि अगर आप देखें इर्द गिर्द मुख्तलिफ ऐसे ममालिक, जब हमारी नज़र उन पर पड़ती है और जहाँ पे हम देखते हैं कि वहाँ पे बासी, वहाँ के लोग, वहाँ के शहरी किस कर्ब से, किस दर्द वो में मुब्तला होते हैं, और वो आज़ादी का सूरज तुलू होने के लिए क्या क्या कुर्बानियाँ नहीं दे रहे हैं। इसमें भी कोई शक नहीं है कि बेपनाह कुर्बानियाँ हैं इस रियासत को वजूद में लाने के लिए। क़याम पाकिस्तान से पहले अगर हम देखें तो अजीम किरदार थे जिन्होंने अपने उस किरदार की वजह से और उनकी उस मेहनत, उस लगन, उस मुशक्क़त की वजह से आज हम रियासत पाकिस्तान में बैठे हैं, एक आज़ाद रियासत में बैठे हैं। बहरहाल आज का दिन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बड़ा अहम दिन है। मैं जब आ रहा था तो गली कूचों में रंग बरंगी हिलाली परचम मुझे नज़र आ रहे थे, बेश नज़रात थे। कल रात को मैं देख रहा था, जब आधी रात थी, तकरीबन 12 बज रहे थे, तो लोग जो हैं, कहीं जितनी भी गवर्नमेंट इमारतें हैं वहाँ पे चिरागा था। गली कूचों में, बाज़ारों में मन चले, और हर तरफ से नौजवान जो थे ज़्यादा एक्साइटेड थे, और किसी ने पाकिस्तान का झंडा उठाया, किसी ने। लेकिन एक चीज़ जो मैंने देखी है, और अब जो अलामत बन चुकी है हमारे ख़ासकर कौमी दिन के हवाले से, वो है बाजा। तो हर तरफ से पों 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 की आवाज़ें भी आ रही थी, जो मैं समझता हूँ कि शायद एक गलत रुख हमने अख्तियार कर लिया। लेकिन बहरहाल अब जश्न आज़ादी है, हर बंदे ने अपने तरीके से, अपने ढंग से ये दिन जो है सेलिब्रेट करना है, और उसने उस आज़ादी के दिन को, यानी जो एक्साइटमेंट है, वो जो जज्बात हैं, वो जो उसके ख्यालात हैं, वो मुख्तलिफ अंदाज में, मुनफरिद तरीके से जो है वो पेश करते नज़र आते हैं। लेकिन बहरहाल जितने भी पाकिस्तानी, क्योंकि बहुत सारे लोग अब निकलेंगे, मुख्तलिफ स्कूल्स में इस वक्त तकरीबात हो रही हैं और मुख्तलिफ स्टेजेस भी सज चुके हैं। गवर्नमेंट की मैं अगर बात करूँ, वज़ीर आला पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला, सिंध के वज़ीर आला, बलूचिस्तान के वज़ीर आला, वो मुख्तलिफ जगहों में जाके तकरीबात में हिस्सा भी ले रहे हैं। दीगर प्राइम मिनिस्टर, और आज भी कुछ तकरीबात सदारती महल में भी होंगी। लेकिन बहरहाल आज के दिन के हवाले से हम बात करें, थोड़ी सी नज़र करम करते हैं जो हमारे पास हैं। हम हमेशा मुश्किल और अच्छे वक्तों में अपनी मार्केटों का रुख करते रहते हैं। बचपन में जेब खर्च के पैसों से ख़रीदारी करने, और बड़े होकर मेहनत की कमाई से ज़रूरतें पूरी करने, कभी अकेले, कभी दोस्तों के साथ, कभी बच्चों के साथ, कभी अम्मी की ख़रीदारी के फ़हरिस्त के साथ, कभी अब्बू की ट्राली धकेलने के लिए, कभी ख़रीदारी करने के लिए, और कभी सिर्फ वक्त गुजारने के लिए। हमने हमेशा, चाहे वक्त अच्छा हो या बुरा, अपने मोहल्ले के बाज़ारों की मुस्तकिल मिजाजी और मेहरबानी पर भरोसा किया, जो हमें इस बात का एहसास दिलाती है कि जब तक हम जाकर अपनी ज़रूरत की चीज़ें हासिल कर सकते हैं, सब ठीक है। ये ताल्लुक़ एक कदीम मसावात को मतवाज़न रखता है, ख़रीदार, दुकानदार और बाज़ार। हमारे प्यारे बाज़ार लोगों को ब्रांड से, ब्रांड्स को दुकानदारों से, और दुकानदारों को बनाने वालों से जोड़ते हैं। खुशहाली के इस सालों में और मुश्किलात के सालों में, बाज़ार, ख़रीदार, दुकानदार और कारोबार हमेशा एक मुस्तहकम ज़रिया रहा है, जो ज़रूरियात को पूरा करते हैं और हमारी मईशत के इंजन को रवा रखते हैं। पाकिस्तान और पाकिस्तानियों के लिए एक और मुश्किल साल के बावजूद हमारे बाज़ारों की रोशनी, रौनक चमकती रही है। कभी धीमी, कभी रोशनी, कभी मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं हुई। इस साल हमें इस रोशनी को खराज अक़ीदत पेश करना है, और अक़ीदत पेश कर लेनी चाहिए। और एक पाकिस्तानी की FMCG सनत से वाबस्ता है। मैं पूरे वसूख के साथ इस रोशनी के लिए अपनी शुक्रगुजारी का इजहार करता हूँ। बहरहाल बड़े खूबसूरत नन्हे मुन्ने मेहमान हमारे स्टूडियो में है, और उनसे बहुत कुछ सुनेंगे। ख़ासकर जब शुरुआत होती है तो हमेशा होती है कौमी तराने से। तो मेरे साथ इस वक्त, एक तो ज़ाहिर बात है जश्न आज़ादी का दिन है, और जश्न आज़ादी
میں ہمیشہ یہ بات کرتا ہوں کہ صرف جھنڈا اٹھانے سے، باجا بجانے سے یا قومی ترانہ گانے سے آپ اپنا جو ہے آپ جشن آزادی اور جشن آزادی کے عنوانوں پر پورا نہیں اترتے ہیں، بلکہ جس ادارے میں جہاں جس جگہ پر جس منصب پر آپ براجمان ہیں، جس جگہ پر آپ کام کر رہے ہیں، ایک مخلص ہو کر اپنے کام کرنا ہوگا، بحیثیت ایک پاکستان کے ایک ذمہ دار شہری ہونے کا ثبوت پیش کرنا ہوگا، تب میرے خیال میں یہ ایک جشن آزادی کے اصل معنوں پر آپ پورا اتریں گے۔ بہرحال ننھے منھے مہمان ہیں ہمارے ساتھ اور ان سے قومی ترانہ سنیں گے، تو میرے ساتھ اس وقت اسکرین پر آپ کو ملانے جا رہے ہیں۔ السلام علیکم، جشن آزادی مبارک، کیسے ہیں آپ سب؟ ٹھیک ہے۔ اچھا، پہلے تو مجھے اپنے نام بتاؤ۔ میرے پاس نام تو آپ لوگوں کے ہیں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ دیکھنے والے جو ہیں وہ بھی پتہ لگے کہ بھئی کون کون ہے۔ آپ کا نام کیا ہے؟ امائزہ۔ امائزہ۔ اور آپ؟ شہزل فاطمہ۔ آپ؟ نیرت فاطمہ۔ آپ؟ ناہل۔ اچھا، آپ لوگوں کے اسکول کا نام کیا ہے؟ اسمارٹ اسکول۔ اچھا، اسمارٹ اسکول ہارلے کیمپس سے ان کا تعلق ہے، اور یہ ہمارے ننھے منھے، اور آج یہ ہمیں قومی ترانہ سنائیں گے، تو پھر آپ ہمیں سنائیں قومی ترانہ، دیکھنے والے بھی آپ لوگوں کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ سرزمین شاد باد، کشور حسین شاد باد، تو نشان عزم عالی شان، ارض پاکستان مرکز یقین شاد باد، پاک سرزمین کا نظام، قوت حقوت عوام، قوم السلطنت بائی دادا بندہ باد، شاد باد منظر مراد، پرچم ستارہ و ہلال، رہبر ترقی و کمال، ترجمان ماضی شان آج جان استقبال، سارے خدائے ذوالجلال۔ ویسے مجھے یاد ہے اسکول کا وہ دور، وہ بچپن، وہ لڑکپن، اور وہ وقت، وہ دور جب ہم بھی اسکول میں ہوا کرتے تھے، اور جشن آزادی کے اس دن کے موقع پر ہم کافی انتظار کیا کرتے تھے کہ کسی نہ کسی طریقے سے جب بھی جشن آزادی کا دن آتا تھا تو ہماری کوشش ہوتی تھی کہ بھئی فلیگ اٹھائیں اور ساتھ میں سج سور کر جائیں، اور جو تیاریاں ہوتی تھی، تقریر کی تیاری ہوتی تھی، مختلف تقاریب میں حصہ لیتے تھے، مختلف نظمیں، مختلف قومی ترانے کے بعد جو سلسلہ جاری رہتا وہ ہم سناتے بھی تھے، سنتے بھی تھے، اور پوری ایکسائٹمنٹ ہوتی تھی۔ چھوٹی چھوٹی جھنڈیاں اور بڑے بڑے خواہشات لے کے گلی کوچوں میں دوڑتے ہمیں نظر آتے تھے، اور یہ بڑا خوبصورت وقت ہوتا ہے۔ یعنی اس عمر میں آپ کی جو لگن ہے، وہ جو جذبات، اس کے احساسات، اور آپ کی جو سوچ، بہت ساری ذمہ داریوں سے آپ کافی دور ہوتے ہیں، اور ان ذمہ داریوں یعنی وہ جب آپ کے کندھے پر نہیں آتی ہیں تو یقیناً بہت ساری چیزیں اچھی بھی لگتی ہیں۔ آج میں ننھے منھے بچوں کو جب دیکھ رہا ہوں تو مجھے اپنا وقت یاد آ گیا، اپنا اسکول کا ٹائم یاد آ گیا، اپنے کالج کا ٹائم یاد آ جاتا ہے۔ لیکن ہماری کوشش ہے کہ ان بچوں سے، کیونکہ یہ بڑے سج سور کر صبح سویرے آئے ہیں، حالانکہ بہت سارے بچے جو ہیں چھٹی کر کے آرام سے سو رہے ہیں، لیکن ان بچوں سے جب میں پوچھا کہ آپ لوگوں کو اچھا لگ رہا ہے پارٹیسپیٹ کر کے، تو کہتے ہیں بہت اچھا لگ رہا ہے، ہم بڑے تیار ہو کے آئے ہیں۔ ان کو اگر آپ دیکھیں بڑے سج سور کر یہ جو ہے ہمارے اسٹوڈیو میں پہنچے ہیں، اور اب جو میری کوشش ہوگی کہ ان سے میں آپ کی بات بھی کراؤں، ان سے ملاقات بھی کراؤں۔ سو اگر ہم دیکھیں، ظاہری بات ہے اس وقت اگر آپ جس گلی کوچے میں جائیں گے، مجھے ایک چیز بڑی اچھی لگی ہے کہ پاکستانی فلیگ کے ساتھ کشمیر کا فلیگ بھی ہمیں نظر آتا ہے۔ پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان تمام تر نامناسب حالات کے باوجود، یعنی ایک طرف تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جہاں سے ایک آپ دیکھ کے کہیں نہ کہیں مایوس بھی ہو جاتے ہیں، لیکن پھر بھی جب 14 اگست کا دن آتا ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ 14 اگست سے کچھ دن قبل، یعنی 3 سے 4 دن قبل، ارشد ندیم نے جو اس ملک کو خوشیاں دی ہیں، ایک گولڈ میڈل یہ نہیں ہوتا ہے، ایک بہت امپورٹنٹ چیز یہی ہوتی ہے کہ آپ کا جو یہ ہلالی پرچم ہے، بڑے فخریہ انداز میں جب یہ پوری دنیا میں جب اس کی تعریف ہوتی ہے، اس ملک کی، اس وطن کی، اس ہلالی پرچم کو جب ہم لہراتے ہوئے دیکھتے ہیں، اور بین الاقوامی سطح پر یعنی بڑے بڑے بیک گراؤنڈ میں جب دیگر ممالک کے قومی ترانے بجتے ہیں، اور جب پاک سرزمین کی بات آتی ہے، تو یقین مانیں
رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، ایک الگ سی خوشی، ایک الگ سا جذبہ، اور وہ جذبہ اس کے لیے میرے پاس الفاظ نہیں ہیں، لیکن میرے پاس ننھے منھے بڑے پیارے پیارے بچے موجود ہیں، اور ملی نغمہ ہم ان سے سنیں گے۔ تو اس میں سے ہمارے پاس ہیں ایشل ابراہیم، اور نور ہمارے ساتھ ہیں بڑی شرارتی کیوٹ سی اسمائل کے ساتھ، رمیسیہ اس میں بھی ہمارے ساتھ ہیں، اور مہوش بھی ہے۔ تو کیسے آپ سب؟ جشن آزادی مبارک ہو آپ سب کو۔ تھینک یو تھینک یو۔ اچھا، تو آج ہم نا جو لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں گھروں میں، تو امی ابو بھی دیکھ رہے ہیں نا آپ لوگوں کو، بولا ہے آپ لوگوں نے کہ ہم ٹی وی پہ آ رہے ہیں؟ کس کس نے بولا ہے؟ آپ نے بولا ہے؟ اچھا، آپ کے ساتھ ٹیچرز بھی آپ کی آئی ہیں، تو ان میں سے کون سی ٹیچر زیادہ اچھی لگتی ہے؟ اوہ اچھا اچھا، ایک ٹیچر کی طرف اشارہ، دوسری کیوں نہیں اچھی لگتی؟ وہ بڑی سختی کرتی ہے آپ دونوں پہ۔ اچھا اچھا، یہ بتاؤ ذرا کہ کیا کون سا نغمہ آپ ہمیں سنانا چاہ رہے ہو؟ سناؤ بھئی، پھر ہم انتظار کی گھڑیاں ختم ہو رہی، اور یہ وطن تمہارا ہے، سناؤ، تمہارا بھی ہے بھئی۔ یہ وطن تمہارا ہے، تم ہو ناصباں اس کے، یہ چمن تمہارا ہے، تم ہو نغمہ خواں اس کے، اس چمن کے پھولوں پر رنگ و آب تم سے ہے، اس زمین کا ہر ذرہ آفتاب تم سے ہے، یہ فضا تمہاری ہے، بیروبر تمہارے ہیں، کہکشاں کے یہ اجالے رہ گزر تمہارے ہیں، یہ وطن تمہارا ہے، تم ہو پاسباں اس کے، یہ چمن تمہارا ہے، تم ہو نغمہ خواں اس کے۔ بہت اعلیٰ بہت اعلیٰ۔ تو کتنی تیاری کی آپ لوگوں نے؟ اس سے پہلے پوری تیاری کر کے آئے تھے کہ بھئی ہم نے تو جو ہے ٹی وی پہ بھی سنانا ہے؟ اسکول میں بھی سناتے ہو؟ اچھا، اور ابھی آپ کی کون سی کلاس ہے؟ اور آپ؟ ہو سو کیوٹ۔ اور آپ کڑیے؟ اچھا 4، اور آپ بھی 4 میں ہیں؟ کمال ہے کمال ہے۔ تو آپ لوگ آج کا دن یقیناً بہت بڑا دن ہے، بہت اہمیت کا حامل دن ہے، اور اگر ہم دیکھیں پاکستان یعنی پوری دنیا میں، اگر ہم جہاں جہاں پاکستان میں جشن آزادی منا رہے، لیکن آپ لوگ بہت پیارے لگ رہے ہو، سچ سور کر آپ آئے ہو، اور مجھے بہت اچھا لگا۔ آپ سب کی آوازیں بڑی میٹھی بڑی سریلی ہیں، اور اسی طرح پاکستان سے محبت کرتے رہیے، پاکستان آپ سے ہے، اور آپ جو ہے اگر ہم بات کریں اس وقت، ظاہری بات ہے کہ آپ نے جو ملی نغمہ سنا ہے، اور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ آپ جو ہیں یعنی ان ننھے منھے بچوں کو لانے کا مقصد ایک ہی ہوتا ہے کہ ان کی حوصلہ افزائی ہو، یہ جس جذبات، اور ویسے بھی اس عمر میں آپ کے جذبات، آپ کے خیالات بڑے پیور ہوتے ہیں، بڑے مزے کے ہوتے ہیں، اور وہ خیالات کا جب یہ اظہار کرتے ہیں، ایکسائٹمنٹ اتنی زیادہ ہوتی ہے، اور شاید آپ نے ان کو دیکھا ہو تو آپ کو اپنا بچپنا بھی یاد آیا ہو، اور جب بچپنا آپ اس وقت جب ہم سوچتے ہیں دیکھتے ہیں کہ جب تیاری ہوتی تھی پورے نظم یعنی نظم کو سنانے کے لیے، ایک تقریر سنانے کے لیے، تو یقیناً ہم بہت زیادہ پریکٹس کرتے تھے، اور ہمارے ایک ٹیچر ہوتے تھے جس طرح اس کی پھر ظاہری بات رسپانسبلٹی ہوتی کہ کیسے اس کو ٹرینڈ کرنا ہے، کیسے اس کو کہنا ہے کہ بھئی وہاں پہ میری ناک نہیں کاٹنی ہے، آپ نے بہت اچھا بولنا ہے۔ ابھی میں ان بچوں کو دیکھ رہا تھا، بڑے اچھے طریقے سے انہوں نے جس طریقے سے نغمہ سنایا، اس سے پہلے ان معصوم سے چھوٹے چھوٹے ننھے منھے بچوں نے جو قومی ترانہ سنایا سب کو، میرے خیال میں اس وطن کی اگر ہم بات کریں، ہم جتنا بھی شکریہ ادا کریں اپنے رب کا کہ ایک ایسا وطن جس کے لیے بڑی جدوجہد تھی، بڑی محنت تھی، اور اس محنت اور اس لگن اور اس جدوجہد کی بدولت آج اگر ہم دیکھیں تو پاکستان کا محض وجود میں آ جانا، پھر پاکستان کو ایک خواہش تھی آس پاس دشمن کی، شاید یہ ملک جو ہے یہ برقرار نہ رہ پائے، اس کا وجود برقرار نہ رہ پائے، لیکن آج بھی وطن جو ہے ہمارا اسی طرح برقرار ہے، اور وہ جو میلی آنکھ سے دیکھنے والے تھے آج وہ مٹ گئے، لیکن پاکستان زندہ باد۔
है, जिंदाबाद था और जिंदाबाद रहेगा। अरीबा हमारे साथ हैं। और अरीबा कैसी हैं आप? जश्न आज़ादी मुबारक हो आपको। आपको मुबारक हो। बहुत प्यारी लग रही हैं, बहुत सच सवर के आई हैं। अच्छा, क्या आपसे तो हम तकरीर सुनेंगे, अच्छी सी तकरीर सुनाइएगा। इब्तदा है रब्बे जलील के बाबरकत नाम से, जो हमारी शहरग से भी ज़्यादा करीब है। ये सूरज सितारों का जहां कोई नहीं देगा, ये सूरज सितारों का जहां कोई नहीं देगा, ज़मी खोई तो तुमको अमा कोई नहीं देगा। वतन ही मिट गया तो तुम भी मिट जाओगे नादानो, वतन ही मिट गया तो तुम भी मिट जाओगे नादानो। इसी को ज़िंदगी समझो, इसी को ज़िंदगी मानो। मिली नहीं है ये अर्ज़ पाक हमें तोहफे में, मिली नहीं है ये अर्ज़ पाक हमें तोहफे में। लाखों दीप बुझे फिर ये चिराग चला, हम तो मिट जाएंगे ए अर्ज़ वतन, हम तो मिट जाएंगे ए अर्ज़ वतन। लेकिन तुमको ज़िंदा रहना है क़यामत की सहर होने तक। अपनी हर सांस तेरे नाम करते हैं ए वतन, अपनी हर सांस तेरे नाम करते हैं ए वतन। हम तुझको सलाम करते हैं ए वतन। क्या बात है, क्या बात है अरीबा, बहुत अच्छी। आपका अंदाज बड़ा अच्छा, आपने अल्फाज का जो चुनाव किया वो भी बड़े मज़े का। ये बताइएगा कि आज पूरी तैयारी करके आई हैं, तो नया सूट अबू ने सिल दिया कि पुत्र ये वाला पहना, या अम्मा गई थी साथ में? अम्मी गई थी, अबू गए थे? अच्छा, दोनों गए थे कि एक अकेले अम्मी गई थी? मामा गई थी। मामा ने बोला कि टीवी पे जाना तो ये सूट पहनना है। जी। अच्छा, तो आप बहुत अच्छी लग रही हैं, बहुत अच्छी तकरीर आपने की और मुझे बहुत अच्छा लगा। और ये जो आपका जो यानी जो माला परोई है अल्फाज की, उसमें जो जज्बात, वो जो ख्यालात, वो जो एहसासात है, यकीनन अगर हम सब इस पे कारबन हो तो मेरे ख्याल में ये मुल्क का, और बड़ी खूबसूरत बात इन्होंने की कि बहुत सारे मिट जाएंगे, बट मिटते रहेंगे वो लोग जो इस मुल्क को, इस वतन को, इस रियासत को मेरी आंख से देखते चले आए आज। लेकिन फिर भी हम वही बात करते हैं कि पाकिस्तान का वजूद बरकरार है, बरकरार रहेगा। हम लेते एक छोटी सी ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। आप सबको जश्न आज़ादी की ढेर सारी मुबारकबाद हैं। जिस तरह आपने देखा कि शुरुआत में बच्चों ने जो तकारीर, जो नगमे और जो कौमी तराना आप सबको सुनाया, बड़ा अच्छा लगा मुझे। और कहीं ना कहीं वो झलक उनको देख के, वो माजी की झलक, वो बचपन की झलक हमें उनमें, वो अक्स हमें नज़र आया। लेकिन अब जो हमारी कोशिश है, ख़ासकर उन नौजवानों को जिस वक्त उनको नहीं मालूम कि इस रियासत का वजूद किस तरीके से आया, क्या क्या कुर्बानियाँ इस मुल्क के लिए दी गई हैं, उसी पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे बड़े खूबसूरत मेहमान, जिनको आज हमने अपने स्टूडियो में दावत दिया। आपने उनको स्क्रीन पर भी देखा होगा, अपना शो भी करते हैं, एंकर पर्सन है, माहिर तालीम भी हैं, तारीख़ पर भी बड़ी गहरी नज़र रखते हैं, अज़हर अली अब्दी साहब। आपको जश्न आज़ादी मुबारक सर। जी, आपको भी बहुत बहुत मुबारक। बहुत शुक्रिया आपके आने का। इसी तरह आपने मुख्तलिफ़ टेलीविज़न की स्क्रीन पर, सोशल मीडिया पर बड़ा एक्टिवली उनको अपना रोल निभाते हुए देखा होगा। मुख्तलिफ़ तकारीब में आपको वो नज़र आते हैं। प्रोफेसर इमरान साहब जो स्कॉलर भी हैं मजहबी और माहिर तालीम भी हैं। इमरान साहब, बहुत शुक्रिया आपका। आपको भी जश्न आज़ादी की ढेर सारी मुबारकबाद। जी, बहुत शुक्रिया हरमीत सिंह पाजी, आपका बहुत शुक्रिया, और आपकी पूरी टीम का शुक्रिया। आज खुसूसी दिन के मौका पर आपने याद किया, और इस सेट से आप पूरी दुनिया में माशाल्लाह मुफ्तें फैला रहे हैं। बहुत शुक्रिया। अब्दी साहब, आपकी तरफ आएंगे हम। जारी बात है, बड़ी मुश्किल भी होती हैं बहुत सारी चीज़ें इस वक्त। अगर हम देखें जो जिस रियासत की बुनियाद जिस नज़रियात पर रखी गई थी और एक जज्बे के तहत वो सारी चीज़ें रखी गई थी, आज कहीं ना कहीं नौजवान, अभी मैं कुछ देर कबल जब मैं आ रहा था तो बच्चे से मैंने पूछा कि आपको पता है कि इस मुल्क के बानी कौन थे, तो उसने कहा कि लियाकत अली ख़ान। तो मुझे हैरानी भी हुई, परेशानी भी हुई, क्या ऐसी वजूहात हैं कि अब तारीख़ के साथ हम न जुड़े हैं, न उन किरदारों को हमने ज़िंदा करने की कोशिश, या हमारी गलती है, किसकी गलती है कि कहीं ना कहीं अब नई जनरेशन को बहुत सारी चीज़ों के हवाले से नहीं उसके इल्म में है। आपके इस सवाल के जवाब में मुझे खालिक तस्वुर पाकिस्तान इकबाल का एक शेर याद आ रहा है कि खिज़र क्यों कर बताए क्या बताए, अगर माही कहे दरिया कहाँ है। ओए यानी अगर मछली ये पूछे किसी से, खिज़र, या खिज़र क्योंकि एक
علمی حوالے سے تاریخ میں ایک بڑی معروف شخصیت ہیں کہ جن کے علم پر موسیٰ نبی بھی رش کرتے تھے. تو خضر سے بھی اگر مچھلی یہ پوچھے کہ پانی کہاں ہے تو وہ کیسے بتائے؟ کیونکہ مچھلی تو پانی میں ہے. جب وہ مچھلی پانی سے باہر جائے گی اور اسے معلوم ہوگا کہ پانی اس کی زندگی تھی تو پھر شاید اسے معلوم ہو. خوبصورت مثال. لیکن پانی کے اندر رہ کر اس کو معلوم نہیں ہوگا. تو اقبال کا یہ خوبصورت شعر. تو ہم اس وقت آزادی کی نعمتوں سے فیض یاب ہو رہے ہیں, آزادی کی نعمتوں سے لطف اندوز ہو رہے ہیں, اور اس ماحول میں ہمیں آزادی کی نعمت اگر پوچھی جائے تو بالکل ایسا ہی ہے جیسے مچھلی پوچھے کہ پانی کہاں ہے. پانی کہاں ہے. یہ آپ میں قائد اعظم کا جو پہلا پیغام تھا پہلی یوم آزادی کے موقع پر اور پھر پہلی عید کے موقع پر وہ پڑھ رہا تھا, تو اس میں انہوں نے ذکر کیا اس بات کا کہ ہم آزاد ہو چکے ہیں, لیکن دنیا میں اس وقت ایسی اقوام ہیں جو اپنی بقا کی جنگ لڑ رہی ہیں, اور اس میں انہوں نے فلسطین کا باقاعدہ ذکر کیا, فلسطین کا ذکر کیا, کشمیر کا ذکر کیا, اور اس وقت انڈونیشیا کا ذکر کیا کہ ان اقوام سے پوچھیں. تو اگر ہم آج کے دور میں بھی فلسطین کو دیکھ لیں, اگر آج کے دور میں بھی ہم ان اقوام کو دیکھ لیں جو صحیح معنی میں جی آزادی حاصل نہیں کر پائی ہیں, تو ہمیں آزادی کی نعمت کا اندازہ ہوگا. بہت ضروری ہے کہ معاصر حالات کو ہماری نوجوان نسل جانے, پڑھے, فلسطین کو دیکھے, لیٹن امریکہ کے کچھ ممالک کو دیکھیں جو مکمل طور پر اس طرح سے ابھی تک اس جکڑ سے نہیں نکل سکے سامراج کی, تو پھر معلوم ہوگا کہ آزادی کتنی بڑی نعمت ہے. اس وقت اس لمحہ موجود میں آپ ایک مرتبہ ان فلسطینی بچوں کو دیکھ لیں کہ جن کے ارد گرد بارود کے ڈھیر ہیں اور ان کی نہ ماں ہے, نہ باپ ہے, نہ بھائی ہے. بڑی خوبصورت بات اظہر علی عبدی صاحب نے کی کہ آپ ایک جھلک, ایک نظر اس طرف دیکھیں جو غزہ کے معصوم بچوں کی اس وقت خون میں لت پت لاشیں آپ کو دیکھیں گی. کشمیر میں دیکھیں تو سینکڑوں ہزاروں کشمیریوں کو بڑی بے دردی سے شہید کیا گیا ہے. لیکن ظاہری بات ہے آزادی تب بڑا خوبصورت شعر انہوں نے علامہ اقبال صاحب کا جو پڑھا, اور اس کے جو معنی تھے کہ بھئی مچھلی جب تک پانی سے نہیں نکلے گی تو اس کو پانی کی تڑپ کا اندازہ نہیں ہوگا, یعنی پانی کیا چیز ہے اس کے لیے, کتنا اہم ہے, اس کو تب پتہ نہیں چلے گا جب تک وہ وہاں سے نکلے گی نہیں. تو بڑی خوبصورت مثال سر نے دی. پروفیسر عمران صاحب, اگر ہم قیام پاکستان کے حوالے سے بات کرتے اور وہ جو جدوجہد, وہ جو سٹرگل تھی, سب سے بڑا ٹاسک جناح صاحب کو جو دیا گیا تھا, یعنی انہوں نے جب سوچا کہ ہاں اس معاشرے کو اور اس معاشرے میں جو اس وقت نظر سب سے مظلوم طبقہ ہے وہ مسلمانوں کا ہے, جن پہ ظلم ہو رہے, زیادتی ہو رہی ہے, ان کو اکٹھا کرنے کے لیے علماء کرام کا بڑا اہم رول ہو سکتا ہے. کیا دیکھتے ہیں اس پس منظر کو جب جناح صاحب جاتے ہیں, مختلف مکاتب فکر کے لوگوں سے ملتے ہیں, مختلف علماء کرام سے ملتے ہیں, اور وہاں سے ایک پازیٹیو جب سائن آتا ہے, تو میں چاہتا ہوں کہ علماء کرام کے اس کردار پر بھی آپ تھوڑی سی نظر ڈالیں اور اس پر بھی روشنی ڈالیں گے کہ ماضی میں ان کا کیا کردار اس وطن کے لیے رہا. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام تعریفیں مالک خالق ارض و سما کے لیے, اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام نبی کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذاتی اقدس پر, ان کی آل پر. میں بہت مشکور ہوں ارمیت سنگھ پاجی آپ کا اور سچ نیوز ٹی وی کا. آج اس خصوصی دن 14 اگست کے موقع پر آپ نے اپنے شو میں مدعو کیا. آپ اس سیٹ سے ماشاءاللہ پوری دنیا میں محبتیں پھیلا رہے ہیں. بنیادی طور پر میں ایک بات یہاں پہ یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ آج کے دن کی اہمیت صرف لفظوں تک نہ رہے. آج ہم اپنی جو تاریخ ہے اس کو بھلا چکے ہیں, اور یہ پاکستان اسلامیہ جمہوریہ پاکستان جو ماظر وجود میں آیا, ماہ رمضان المبارک کا مہینہ اور اس کی 27ویں شب, اور آئی تھنک 1366 ہجری, اور اسی طرح نماز تراویح سے جب فارغ ہوئے تو رات 12 بجے ایک اعلان ہوتا ہے کہ یہ آپ جو آواز سن رہے ہیں یہ ریڈیو پاکستان, آپ کو پاکستان مبارک, اور آپ اس وقت جو سانس لے رہے ہیں وہ اپنے وطن عزیز میں سانس لے رہے ہیں. کیا بات. تو اس وقت سے لے کر اس وقت تک ہم نے
अपने इस मुल्क को दिया क्या है। इस्लामिया जमहूरिया पाकिस्तान जो कि इस्लाम के नाम पर माज़र वजूद में आया था, और इसकी बुनियाद जो थी दो कौमी जो नज़रिया था, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। पाकिस्तान का मतलब क्या है, ला इलाहा इल्लल्लाह, और दस्तूर रियासत क्या है, मुहम्मद रसूलुल्लाह। अब इस तारीख़ के अंदर इस जितनी भी जब आगाज़ हुआ, बानी जो पाकिस्तान थे उन्होंने, और उसके बाद जितनी भी शुहदा ने इस वतन अज़ीज़ के लिए क़ुरबानी पेश की और अपनी जानों के नजराने पेश किए, माओं बहनों की इज़्ज़तों को पामाल किया गया, और उसके बावजूद इस मुकाम तक पहुँचने के लिए लाजवाल दास्तां है शुहदा की क़ुरबानियों की। तो फिर जाकर ये इस्लामिया जमहूरिया पाकिस्तान बड़ी खूबसूरत बात आपने की। जी जी अब्दी साहब, जो हम बात करें, इमरान साहब ने जो बात की कि भाई लफ्ज़ों और जो चीज़ें हम बयान करते हैं जज्बाती तकारीर करके, लेकिन जो रियलिटी है, हकीकत अगर हम देखें ग्राउंड पे, यानी जिस सोच की मैं बात कर रहा हूँ, जिस सोच की बुनियाद पर इस रियासत की बुनियाद रखी गई थी, और बड़े बड़े लोग थे, अजीम लोग थे, जिस तरह एक एक किरदार को जब हम निकालते हैं उसके बारे में सोचते हैं कि उसका क्या किरदार था रियासत की आज़ादी के हवाले से। आज उस सारी चीज़ को अगर आप देखें तो मैं दफ्तर खारजा से आ रहा था, परसों की बात है, मेरे पास वीडियो पड़ी है, एक नौजवान जो है यहाँ से निकलने की कोशिश कर, मायूस नज़र आता है, यहाँ से गिले शिकवे। आज अगर आप सोशल मीडिया पे देखें कि भाई सोशल मीडिया पे भी एक ही बात हो रही है कि न नेट है, न पानी है, न बिजली है, न गैस है। इस सारी सूरत हाल में रियासत जिन लोगों के हाथों में गई, बाग डोर रियासत की जिन लोगों ने, कितना उस रियासत को जो होना नहीं चाहिए था उसको नुकसान दिया। आज नौजवान के लिए आप समझते हैं कि अगर वो मायूस है तो क्या ऐसा करना चाहिए, कम से कम उस वतन में रहे और उस ब्रेन का इस्तेमाल इस रियासत के लिए। देखिए, आज़ादी का दिन है और हमें आज़ादी की नेमतों से जहाँ इस्तिफ़ादा करना है, वहाँ अपनी तारीख़ को भी देखना है और अपनी अचीवमेंट्स को भी देखना है। आपने जो मायूसी की बात की, तो मैं शुरू उम्मीद से करता हूँ कि तहरीक पाकिस्तान के चंद आस्पेक्ट्स ऐसे हैं, चंद पहलू ऐसे हैं कि जो जिनके लिए कायद-ए-आज़म अनपैरेलल्ड का लफ्ज़ इस्तेमाल करते थे, कि जिसको अगर हम बामुहावरा तर्जुमा करें तो तारीख़ का मौजज़ा, जो कहीं और रूनुमा नहीं हुआ। पहली बात तो ये जहन में रखिए कि पाकिस्तान बहुत कम मुद्दत में मार्ज़ वजूद में आया। सन 40 में मुसलमानों ने, और मैं सिर्फ मुसलमान नहीं कहूँगा बल्कि उस वक्त की अक़लियतें भी बहुत हद तक बहुत बड़ा किरदार है कायद-ए-आज़म के साथ थी। कायद-ए-आज़म के साथ अगर आप देखें जोगिंदर नाथ मंडल साहब, जी बलबीर सिंह, एसपी सांगा, अगर आप देखें, अगर वो ना होते तो पंजाब ना होता। पंजाब जो डिसाइसिव वोट था वो अक़लियतों की जानिब से आया, और ये तारीख़ हमें पता होनी चाहिए कि पंजाब असम्बली ने फ़ैसला करना था और टाई हो गया था। बिल्कुल। और ये अक़लियतों का वोट था कि जो कास्टिंग वोट डला और फिर पंजाब इस तरफ आया। तो कायद-ए-आज़म के साथ मुसलमान तो थे ही, लेकिन जो विज़न रखने वाली अक़लियतें थीं, जिनमें सिख बिरादर थे, जिनमें मसीही लोग थे, उन्होंने कायद-ए-आज़म का साथ दिया। तारीख़ी शवाहिद मौजूद हैं। कायद-ए-आज़म ने क्रिश्चियंस की जो कॉन्फ्रेंसेस हैं उनमें शिरकत की, फैसलाबाद में की, लाहौर में की। तो ये तो एक इस हवाले से तो मेरा ख्याल है क्लैरिटी है तारीख़ में। लेकिन मैं जो अर्ज़ कर रहा था वो ये था कि 7 साल की बहुत ही कलील मुद्दत में, वो स्टैनले वाल्पर्ट ने कहा था ना, जो कायद-ए-आज़म के बायोग्राफ़र हैं, कि बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो तारीख़ का धारा मोड़ देते हैं, और बहुत ही कम ऐसे लोग होते हैं कि जो एक नेशन स्टेट वजूद में लाते हैं। और ऐसा कोई भी नहीं है दुनिया में, कोई भी नहीं है दुनिया में कि जिसने नक्शा तब्दील किया हो। कायद-ए-आज़म ने ये तीनों काम किए, यानी उन्होंने तारीख़ का धारा भी मोड़ा, एक नेशन स्टेट भी उन्होंने दी हमें, और पाकिस्तान नाम का मुल्क जो दुनिया के नक्शे पे नहीं था, सब कॉन्टिनेंट तो इकट्ठा था,
یہ تو ایک سانحہ کہیے کہ مسلمانوں کے حقوق کی پاسداری نہ کرنے کا عزم ایک کمیونٹی نے کر لیا، جس کی وجہ سے پاکستان جو ہے وہ آزاد ہوا۔ تو یہ معجزہ جو اسٹینلے ولپرٹ کی زبان میں کہ 3 چیزیں، 3 معجزے ہوئے، یہ صرف 7 سال کی مدت میں ہوئے۔ تاریخ میں، پوری انسانی تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ بالکل اس کی تو مثال یہ کام کیا۔ اور دوسرا جو کام ہوا وہ یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اس وقت تقریباً آدھی سے زیادہ دنیا سامراج کے کنٹرول میں تھی۔ بالکل تھی۔ لیٹن امریکہ دیکھ لیں، افریقہ دیکھ لیں، ایشیا دیکھ لیں۔ ہماری قوم، پاکستانی قوم، قائد اعظم کی قیادت میں وہ پہلی قوم تھی جس نے سامراج سے آزادی کے لیے پہلی تحریک شروع کی، پہلا عملی قدم اٹھایا، اور پھر پاکستان کی آزادی کے بعد اب دیکھیے ارد گرد سارے ممالک آزاد ہونا شروع ہوئے۔ بڑی خوبصورت بات آپ نے کی عبدی صاحب کہ جو ٹکر لی سامراج سے، اس میں کوئی شک نہیں کہ اس کی پیچھے ایک بہت بڑی، یعنی اگر آپ دیکھیں لیڈرشپ کی یہی تو کوالٹی ہوتی ہے۔ آپ ایک ایسے، اگر جناح صاحب کے بارے میں جو ہم نے پڑھا ہے، جو ان کا ویژن، ان کی سوچ، اور پھر آپ دیکھیں کہ قلیل مدت میں جس طریقے سے عبدی صاحب نے بات کی کہ 7 سال کا وقت بہت ہی قلیل اگر آپ دیکھیں، لیکن اس کے باوجود وہ جس طریقے سے لڑتے رہے، اور خاص کر یہ میں نوجوانوں کے لیے میں نے کہا، یہ نوجوانوں کے لیے کہا کہ مایوس نہ ہو، ہم معجزے کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ سر آپ کی طرف آؤں گا عمران صاحب، جو عبدی صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی کہ مایوسی گناہ ہے، اور میں بھی سمجھتا ہوں کہ اکثر مجھے بھی لوگ کہتے ہیں کہ بھائی صاحب آپ پاکستان میں بیٹھ کے کیا کرو گے، نکلو کینیڈا جاؤ، کینیڈا چلیے۔ میں کہتا ہوں میں امید ہے کہ وہ جو دیا جلایا ہے جناح صاحب نے اس ریاست کا، اور سب پہ یہ سب کی رسپانسبلٹی، سب کی ذمہ داری، چاہے وہ سکھ ہے، چاہے وہ ہندو ہے، پارسی ہے، بدھ ہے، مسلمان ہے، ریاست کا مذاہب سے کوئی سروکار نہیں، ریاست تو ہم سب کی ہے، سانجی ہے، ماں ہے ہماری۔ یہ ماضی کا کردار علماء کا میں دیکھتا ہوں، آج کا آپ سمجھتے ہیں کہ سب کو جوڑ کے رکھنا، اس میں کوئی شک نہیں کہ مساجد، علماء کرام اپنے ایک بخوبی کردار نبھا بھی رہے ہیں اور نبھا بھی سکتے ہیں۔ پازیٹیو کس طریقے سے اس نوجوانوں کو رکھا جا سکے، علماء کرام جو ہیں وہ کیا کردار اس میں نبھا سکتے ہیں؟ جی انتہائی خوبصورت آپ نے سوال کیا۔ میں یہاں پہ یہ بات عرض کرنا چاہوں گا کہ اس وقت یہ ریاست ہماری ہے، ٹھیک ہے، یہ وطن عزیز ہے، تو ہماری پہچان پاکستان ہے، ایسے ہی ہے، ٹھیک ہے۔ آج جو عابدی صاحب بڑی خوبصورت بات کر رہے تھے کہ مایوس نہیں ہونا چاہیے، اور اس وقت کافی سارے ہمارے جو جوان ہیں وہ ملک چھوڑ کے باہر جانا چاہ رہے ہیں، اور ڈفرینٹ قسم کی ہمیں بھی کالز آتی ہیں جی کہ آپ کہیں باہر کا ویزا ہمارے لیے دیکھیں، ہم جانا چاہ رہے ہیں۔ تو اس وقت سب سے جو بات میں یہاں اس پلیٹ فارم سے کرنا چاہوں گا، پوری رسپانسبلٹی کے ساتھ ہمارے جو حکمرانوں کو ذمہ داری لینی چاہیے۔ اب یہ نہیں ہے کہ آپ دیکھیں 77 سال گزر چکے ہیں، جو بھی گورنمنٹ آتی ہے ہمارے جوان ظاہر ہے دیکھتے ہیں ٹیلی ویژن کے سامنے، آج سوشل میڈیا کا دور ہے، الیکٹرانکس میڈیا کا دور ہے، پرنٹ میڈیا کا دور ہے، کو دیکھتے ہیں اپنے حکمرانوں کی طرف، شاید کوئی امید کی کرن ہمیں نظر آئے، لیکن ہم ٹیلی ویژن کے سامنے بیٹھتے ہیں تو ایک ہی رونا ہوتا ہے، جی پچھلی گورنمنٹ آئی وہ کھا گئی، ہمارے پاس جادو کی چھڑی ہے نہیں، انتظار کرنا پڑے گا، مشکل وقت سے آپ کو اور گزرنا پڑے گا۔ جب ظاہر ہے ایک گھر کا فرد ہے جس کے ساتھ 10 اس کے گھر کے کھانے والے ہیں، تو وہ تو قربانیاں دے رہے ہیں نا صاحب، بالکل دے رہا ہے، اب تو قربانی حکمرانوں کو دینی چاہیے جو اس وقت 70 سال سے اس ملک کو دونوں ہاتھوں سے کھا رہے ہیں، لوٹ رہے ہیں۔ لیکن میں پھر بھی یہاں کہنا چاہوں گا کہ الحمدللہ یہ عرض جو ہماری دھرتی ماں ہے، اسلامیہ جمہوریہ جو پاکستان ہے، یہ قائم رہنے والی ہے، اور یہ ہمیشہ قائم رہے گی، اور انشاءاللہ رہے گی۔ اس کو سر جو وقت چونکہ کم ہے، عمران بھائی بڑی خوبصورت دونوں کی گفتگو ہے، اور بڑا مزہ بھی آ رہا ہے کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ سیگمنٹ کنٹینیو کروں، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے کچھ اور گیسٹ پہ انتظار کر رہے ہیں۔ سر جاتے جاتے میں چاہتا ہوں کہ ایک شارٹ سا پیغام آپ جو ہے وہ دے کے جائیں، اور عمران صاحب سے بھی ہم پیغام لیں گے۔ جی میں یہی کہوں گا کہ قائد اعظم کا جو پہلے یوم آزادی کی سالگرہ پہ پیغام، اور جو پہلی عید پہ پیغام ہے، نوجوان اور باقی احباب بھی وہ اس کا ضرور مطالعہ کریں۔ اس میں امید ہے، اس میں جد و جہد کا رخ متعین ہے، اس میں پاکستان کیسے ترقی کرے وہ ہے، امید کا پیغام ہے، اور ایک ترقی کا پیغام ہے۔ اس پیغام کو ضرور پڑھیں، عام کریں اور پڑھیں بھی۔ عمران صاحب جاتے جاتے ایک شارٹ سا پیغام۔ جی میں بالکل یہاں آج اس موقع پہ یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ اس وطن عزیز کے لیے آئیے
अपनी ज़िद और अनाही छोड़कर मिलकर एक कलीदी किरदार अदा करें। यहाँ बाजे बजाकर पाँ पाँ की जगह छाँ छाँ की जगह अगर आप दरख्त लगाना शुरू कर दें तो हमारा जो वतन अज़ीज़ है वैसे भी सरसब्ज रंग है हमारा, और इसको शादोबाद बनाएं, मिल के कलीदी किरदार अदा करें। और इसी तरह सिर्फ हुकूमत पर इन्हिसार ना करें कि वो आएंगे हमारे रोड का खड्डा भरेंगे, हम भी अपने मुल्क के लिए कोई ना बड़ा कोई किरदार अदा करें। खूबसूरत मेरे ख्याल में इससे और बड़ा पैगाम क्या हो सकता है कि पाँ पाँ के जगह छाँ छाँ हो, हर तरफ से हरियाली हो। और मुल्क वैसे भी अगर इस परचम को अगर आप देखें तो हलाली ही नज़र आती है ज़्यादातर, और होना भी चाहिए। बहरहाल अज़हर अली अब्दी साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आपने वक्त दिया। प्रोफेसर इमरान साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया कि आप दोनों आए, और आपकी जो गुफ्तगू है मेरे ख़्याल में बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी जो है उस पर, उसके बदलाव पर बहुत ज़्यादा असर डाल सकती है। नाज़रीन, एक नए गेस्ट के साथ हमारी मुलाकात होगी, आपने कहीं नहीं जाना है। हम लेते एक छोटा सा ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक जी, आप सबको जश्न आज़ादी की ढेर सारी मुबारकबाद और गुफ्तगू का सिलसिला। हमारी कोशिश होती है कि ख़ासकर जो इस वक्त सिचुएशन, इस वक्त के हालात हैं, इसके साथ साथ माजी के उन हालात, एक नामुनासिब हालात जब हम कंपेयर करते हैं तो हम सोचते हैं कि हम एक ब्लेस्ड कौम हैं, हमें एक ऐसी रियासत में सांस लेना, एक ऐसी रियासत में हमारा जन्म होता है कि आपको ये परवाह नहीं होती है कि आस पड़ोस में या इर्द गिर्द क्या चीज़ें, किन किन लोगों, किन किन मुश्किलात का सामना इस वक्त। लेकिन बहरहाल प्रोफेसर मोहम्मद शफीक चौधरी साहब जो माहिर तालीम है और तामीर इंसानियत फाउंडेशन जो है उसको भी देख रहे हैं। सर बहुत शुक्रिया आपका, आपको जश्न आज़ादी मुबारक। शुक्रिया, कैसे हैं आप? ठीक आपको है भी मुबारक। सर, ये बताइएगा कि ज़ाहिर बात है अगर माजी में हम जाते हैं, एक नामुनासिब हालात, हर तरफ से मायूसी मायूसी, अंधेरा ही अंधेरा, लेकिन एक ऐसी शख्सियत, एक ऐसे मर्द मोमिन जब मैदान में आते हैं तो वो एक ऐसा दिया उठाते हैं कि हर तरफ अंधेरा फैलाने वाले और अंधेरी की बात, मायूसी की बात करने वालों को वो मायूस कर देते हैं, और फिर एक ऐसी रियासत, एक ऐसा आज़ाद वतन हमारे वजूद में आता है जिसका किसी ने सोचा नहीं था। तो मैं चाहता हूँ कि थोड़ी बहुत उस स्ट्रगल पे, उस जदोजहद पे आप नज़र डालें, फिर आज हाल की भी बात थोड़ी कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। हम अगर माजी में देखें तो, माजी बईद में देखें तो हमारी ये हिंदुस्तान हमारी रियासत थी, मुसलमानों का इसमें उरूज था, मुसलमानों की हुकूमत थी। मगर जब ज़वाल आया, बरतानिया ने पूरी दुनिया को अपने लपेट में लिया और हिंदुस्तान भी ग़ुलामी में चला गया। हिंदुस्तान की ग़ुलामी के साथ जो है मुसलमान भी ग़ुलाम हो गए और दोहरे ग़ुलाम हो गए। एक होता है सिंगल ग़ुलाम होना, ये डबल ग़ुलाम हो गए। हिंदू के भी ग़ुलाम हो गए क्योंकि अक्सरियत उनकी थी, और उनकी अक्सरियत की वजह से उनके बरतानिया के साथ रिलेशन बहुत अच्छे थे। मकामी हुकूमतें, मकामी सारी मिशनरी उनके मरून मिन्नत हो गई, और हम यानी गोया के हिंदुस्तान के भी ग़ुलाम हो गए और बरतानिया के भी ग़ुलाम हो गए। अगर उस वक्त के हालात को अगर आज का नौजवान उस देखे, हम आज जज्बात में ज़रा देखते हैं तो हम कहते हैं जी कि कोई नहीं थी, ये भी आज़ादी में क्या है जी, ये है वो है, ये सारी बातें अगर हम उस तनाज़र में देखें, उस वक़्त के हालात के मुताबिक देखें, तो हमारे जो गांव थे, हमारे जो शहर थे, वहाँ हमें जो है आज़ादी से ज़बह करने की भी आज़ादी नहीं थी। कई लोगों को, हमारों को कोड़े पड़ते थे उस बुनियाद पर, ज़बह करने पर। हमें आज़ादी से किसी मोहल्ले मस्जिद में लाइसेंस लेना पड़ता था कि अब हमें आज़ादी दें जी, कि यहाँ हम मुसलमानों के 4 मकान है, मस्जिद बना लेते हैं। उसके अलावा अगर हम अपनी यानी बुनियादी इंसानी जो हकूक़ होते हैं सब के बराबर होते हैं, मगर वो हमें सब के हकूक़ बराबर नहीं थे, बल्कि हिंदुओं के हमसे ज़्यादा थे, क्योंकि मज़हब की बेस पे उन्होंने, अंग्रेज़ ने जो है डिवाइड किया और मज़हब को आवाज़ दी तफ़रक़ाबाज़ी से। तो तफ़रक़े में जिसके एक और चीज़ ज़्यादा थी तो वो हम उनके ग़ुलाम हो गए। और चौधरी साहब एक और चीज़, यानी अगर रियलिटी पर मबनी हम तहकीक करते हैं और चीज़ें निकालते हैं तो इसमें कोई शक नहीं कि सबसे बड़ा किरदार सर सैयद अहमद ख़ान का था, या अगर अल्लामा इक़बाल साहब के जो पैगामात हम मुसलमानों के हवाले से देखते हैं, इसमें कोई शक नहीं कि उस वक्त सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये था, और सबसे बड़ी फ़िक्र कायद-ए-आज़म मोदी जिन्ना साहब को भी यही थी कि तालीम से जो दूरी थी, दुनियावी तालीम से दूरी, उस वजह से भी वो मात खा रहे थे। क्योंकि जो आपने हिंदुओं की बात की, उनकी क़ुर्बतें भी इस वजह से ज़्यादा करीब थी कि एजुकेशन में वो पहले से आगे चल गए थे। हम देख रहे थे कि चाहे वो हमारे सिख भी थे, वो भी बैकवर्ड थे, ये हकीकत है जी। लेकिन वो उनकी क़ुर्बतें फिर तालीम के साथ
زیادہ، اور پھر ظاہری بات ہے جب آپ ایجوکیٹڈ ہوتے ہیں تو لوگ آپ پہ نظر کرم بھی رکھتے ہیں. حالانکہ دیکھیں کہ مسلمانوں کی ایک تاریخ 800 سال تاریخ، اور پھر اس میں جو حکومت انہوں نے کی سب کو اکٹھا رکھا، یعنی چاہے وہ ہندو تھا، سکھ تھا، پارسی تھا، سب کو اکٹھا رکھ کے اس ریاست کو چلایا، پورے ہندوستان پر گورنمنٹ کی، حکومت کی. اس وقت اگر ہم دیکھیں کہ جو رول ہے، جو آپ نے بڑی خوبصورت بات کی کہ بھئی مایوسی کیوں ہو، نا امیدی کیوں، اس وقت جو حالات تھے اس میں سے زیادہ مشکلیں تھیں کہ آپ کو نماز کی بھی اجازت لینی پڑتی تھی، آپ کو مسجد بھی کھولنے کی اجازت پڑتی، آپ اگر قربانی کرتے تب بھی مسائل تھے. لیکن آج کیا کیا چیزیں آپ کو کہیں کمی نظر آتی ہے بحیثیت ایک ٹیچر، بحیثیت ایک پروفیسر، بحیثیت ایک پرنسپل، آپ اداروں کو چلا رہے ہیں، مختلف اداروں کو ہیڈ کر رہے ہیں. میں چاہتا ہوں کہ ظاہری بات ہے آج کا جو نوجوان ہے، جو آپ کو سن رہا ہے، آپ کو فالو کر رہا ہے، آپ کا اسٹوڈنٹ ہے، اس کو اس رشتے کے ساتھ مضبوط جوڑا جائے، نہ کہ توڑا جائے. اور آپ اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ جو چیزیں سامنے آتی ہیں، دکھ بھی ہوتا ہے، تکلیف بھی ہوتی ہے، اس وقت جو حالات ہیں وہ سب کے سامنے. سو میں چاہتا ہوں کہ ایک اچھی سی بات یہ بھی کہ ان لوگوں کو جوڑا جائے. جوڑنے کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے؟ تو اس جوڑنے کے لیے سب سے پہلے یہ ہے کہ ہمیں جو جتنے ہمارے اسلاف نے قربانیاں دی ہیں ان قربانیوں کو ایکسیپٹ کیا جائے کہ کتنی جدوجہد انہوں نے کی اس آزادی کے لیے، کہ یہ آزادی کتنی بڑی نعمت تھی، کتنے لاکھ لوگ قربان کر کے یہ آزادی ملی. جب وہ قربانی ہم ایکسیپٹ کر لیں گا آج کا نوجوان، تو پھر اسے پتہ چلے گا کہ واقعی یہ قربانیوں سے کوئی چیز نعمت، جب ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کوئی جدوجہد سے، محنت سے جو چیز ہم حاصل کرتے ہیں اس کی قدر و قیمت ہوتی ہے، تو پھر ہمیں اس کی قدر و قیمت ہوگی کہ واقعی ہم آزاد ہیں. پھر آزاد ہیں ہم، تو پھر اب ہماری ذمہ داری ہیں. اب ہماری ذمہ داری ہیں کہ ہم اپنے ملک کو کس نگر پر کیسے چلاتے ہیں، ہمارے ادارے کیسے کام کرتے ہیں، ہم کیسے کام کرتے ہیں. ہماری ذمہ داری ہے کہ اب ہم اس آزادی کی حفاظت کریں، تمام لوگوں کو ملائیں، تفرقہ بازی ختم کریں، ڈیوائیڈ اینڈ رول جو یہ مذہب کی بیس پہ انگریز نے ہمیں دیا تھا اس کو ختم کریں. انسانیت کی بنیاد پر ہم سارے انسانوں کی خدمت کا جذبہ لے کر آگے بڑھیں، اور ہم یہ سمجھیں کہ ہم نے اس ملک میں جو ہے وہ کام کرنا ہے. جتنے بھی اس ملک کے اندر رہنے والے ہیں ان سب کے لیے، ان سب کے حقوق کی انسانیت کی بنیاد پر، اور اسلام کے جو بیسک کنسیپٹ ہے کہ حقوق سب کے برابر ہیں انسانی، ان کی بنیاد پر جب سب کے ہم حقوق ادا کریں گے، بنیادی انسانی حقوق دیں گے، تو اس وقت جو ہے نوجوان ظاہر ہے جس بھی مذہب کا ہوگا، جس بھی فرقے کا ہوگا، جس بھی قوم کا ہوگا، وہ اسے اپنے حقوق جب نظر آئیں گے تو وہ اس ملک کو پھر ایکسیپٹ کرے گا، اس آزادی کو ایکسیپٹ کرے گا، پھر اس کے ساتھ محبت اور پیار پیدا کرے گا. ہم ان کے بنیادی حقوق جو اگر دیں گے تو ہر انسان جو ہے اس ملک کو پھر اپنا ملک سمجھے گا. آج ہمارے جو نوجوانوں کے اندر ایک غیر شعوری طور پر جو چیز ڈیولپ کی جا رہی ہے، وہ کہتے ہیں ہر فیس بک دیکھیں، جو چیز دیکھیں، وہ کہتے ہیں جی کہ ان کو یہ چیز پڑھائی جا رہی ہے غیر شعوری طور پہ، جی کہ ادارے آپ کے لیے کام نہیں کر رہے، اسپتالیں نہیں ہیں، ایجوکیشن نہیں ہے، فلاں نہیں ہے، فلاں نہیں ہے، تو آپ کی آزادی کی، آپ کی ساری چیزیں آپ کی اپنی ہیں. تو یہ اصل میں ملک کے خلاف، آزادی کے خلاف نفرت پیدا کرنے کے لیے نوجوان جو تازہ دم نوجوان ہے، جس کا ذہن جو ہے خالی الذہن ہے، اس کی تربیت نہیں ہوئی، تو اسے جب یہ چیزیں پڑھنی پڑتی ہیں وہ کہتا ہے تو یہ میرا سیلف ہے. کرتے ہیں نا، پریکٹیکل بات کرتے ہیں. جذباتی باتیں تو بہت ہو گئی پاکستان میں، اور جذباتی کی وجہ سے تو اس نہج تک ہم پہنچے. حقیقت یہ ہے، میں چاہتا ہوں کہ آپ اس چیز کو ایڈریس کریں. حقیقت اگر ہم دیکھیں اس وقت اسپتالوں کی کنڈیشن، آپ جائیں ڈاکٹر سے ملنے کے لیے پہلے اس کے منشی سے ملنا ہوگا. آپ سرکاری اسپتالوں کی حالت دیکھ لیں. پھر آپ گیس کی بات کریں، آپ اسلام آباد سے نکل جائیں، آپ بجلی دیکھیں، گرمی ہے، بجلی نہ ہونے کے برابر ہے. اسکول کھلے ہیں، اسکول میں ٹیچر نہیں ہیں. یہاں پہ بات کریں انٹرنیٹ کے حوالے سے، جو انٹرنیٹ ہونا چاہیے تھا، آئی ٹی سیکٹر دنیا ٹاپ لیول پہ چل رہا ہے، بلین آف ڈالر لوگ کما رہے ہیں، اور ایک دور تھا ہم بھی جا رہے تھے. آج سچویشن یہ کہ جو انڈرائیو میں، جس انڈرائیو میں آیا ہوں، دیکھا ہے نوجوانوں کو، وہ مایوس ہیں. انٹرنیٹ نہ ہونے کے برابر ہے. جو آپ بات کر رہے ہیں، نوجوان اس چیز کو بڑی پریکٹیکلی دیکھ رہا ہے. میں چاہتا ہوں کہ صرف جذبات اور اس بھور میں باتیں کر کے کہ سب ٹھیک ہے، ایوری تھنگ از ناٹ اوکے. میں چاہتا ہوں کہ یہ جو اس وقت ملک جن کے ہاتھوں میں، جو بھاگ ڈور ان کے ہاتھ میں، سر ان کے حوالے سے بات کی جائے
کہ نوجوانوں کو کیسے اکٹھا کیا جائے. آپ آج کے نوجوان کو ڈونٹ کمپیئر ود 1947. جو ہوا سو ہوا, ایک اچھا کام ہوا, اسٹرگل ہوئی, لیکن آپ دنیا آس پڑوس میں ہمارے دیکھیں, آج وہ ممالک جو ہمارے ساتھ ایک ساتھ آزاد, چائنا ہم سے بہت پہلے بعد میں آزاد ہوا ہے, بھارت ہمارے ساتھ ایک دن پہلے آزاد ہوا ہے. آج وہاں جو چیزیں ہیں ہم اگر کمپیئر کریں تو نوجوان یہ سوال اٹھاتے ہیں, اور سوال اگر وہ اٹھاتا ہے تو آپ اس پہ قدغنیں نہ لگائیں, پابندیاں نہ لگائیں, آپ اس کے سوال کے جواب میں وہ کام کر کے دکھائیں. میں چاہتا ہوں اس طرح کا پیغام آپ دیں کہ یہ جو حکمران ہیں ان کو کیا کرنا چاہیے. اب آگے جب آزادی آ جائے تو ایک تو یہ ہے کہ آزادی ہم نے ایکسیپٹ کر لی, دوسرا یہ ہے کہ نوجوان کو صحیح میسج جانا چاہیے, تیسرا یہ کہ ان کے بنیادی حقوق میں تعلیم ہے, تعلیم سب کے لیے یکساں اور برابر ایک جیسی ہونی چاہیے. خوبصورت بات. ہمارے ملک کے صرف 2% لوگ جو ہے وہ تعلیم جو ہے ایک الگ قسم کی حاصل کرتے ہیں, جن کی ساری مناپلی ہے. سی ایس پی آفیسر بھی اسی سے بن رہا ہے, صحیح بات, جاگیردار بھی اسی سے بن رہا ہے, سرمایہ دار بھی اسی سے بن رہا ہے, اور فوج میں بھی جرنل اسی سے بن رہا ہے. تو وہ ایک ہی 2% کی حکومت ہے, وہ ایک جیسی تعلیم ہو, محنت پھر اس کا رنگ لائے. ایک بچہ جو دیہات سے اٹھ کے چل کے بس کے پیچھے لٹک کے پہنچتا ہے, اور ایک جو ہے بلینوں میں اور جناب مرسڈیز میں اور بیٹھ کے اس کے 5 منٹ خرچ ہوتے ہیں وہ ادارے تک پہنچ جاتا ہے. تو محنت اس کی نہیں ہے, بلکہ محنت اس کی ہے کہ جو دیہات سے چلتا ہے, پیدل چلتا ہے, بغیر چھتری کے, بارش میں نکلتا ہے, دھوپ میں نکلتا ہے, بس کے پیچھے لٹکتا ہے, گھنٹوں سٹاپ پہ کھڑا ہوتا ہے. پھر اس کے نمبر کم ہیں بے شک, مگر محنت اس کی زیادہ ہے. مگر اس کو اگر یکساں موقع دیا جائے تو یکساں تعلیم ہونی چاہیے, علاج سب کے لیے ایک جیسا ہو, سب کو. یہ تو بنیادی انسانی حقوق ہے, دنیا کے کسی بھی خطے میں رہنے والے ہر انسان کو بڑی بات آپ نے کی کہ جو بنیادی حقوق سے آپ نے نوجوانوں کو بنیادی حقوق اگر نوجوان کو بیسک ملیں گے نا تو نوجوان اس ملک کو اپنا سمجھے گا. مثلا میرا گھر ہے, میرے گھر میں مجھے سونے کی جگہ نہ ہو, مجھے لیٹنے کی, مجھے کھانے کی جگہ وہاں نہ ملے, مجھے جو ہے وہاں سکون نہیں مل رہا, آرام کرنے نہیں مل رہا, تو میں اس گھر کو کیوں ایکسیپٹ کروں گا؟ میں یا تو چھوڑ دوں گا گھر, تو یا جو ہے اس گھر سے باہر یا اس کے خلاف کڑتا رہوں گا. اگر میرے خلاف نہیں, نفرت پیدا ہو جائے گی, نفرت پیدا ہوگی. یہ بنیادی حقوق اس جو ملک کے لوگ ہیں ان کو ملیں گے تو لوگ محبت کریں گے, لوگ ملک کو اپنا سمجھیں گے. تعلیم مفت ہوگی تو انہیں پتہ ہے کہ ہمیں کوئی اس کے لیے پریشانی نہیں. علاج مفت ہوگا, سب کے لیے ہوگا, تو پھر انہیں پریشانی نہیں, وہ سمجھیں کہ ہمارا ملک ہے. اگر بے روزگار ہو جائیں گے تو ہمارا ملک ہے, ہمیں سہارا دے گا. مگر ہمارا ملک کا نظام اور سسٹم جو ہے نا وہ اس وقت نوجوان کو آزادی سے, اس ملک سے نفرت پیدا کرنے کی کوشش کر رہا ہے. بڑی خوبصورت بات ہے. میں اس لیے یہ بات میں کر رہا ہوں سر کہ ہمیں پریکٹیکل ہونا ہوگا, ہمیں جذبات کے بھور سے نکلنا ہوگا. جشن آزادی سیلیبریٹ کر لینی چاہیے, نہ کہ جو ابھی آپ سے پہلے جو مولانا صاحب آئے اس نے بڑی خوبصورت بات کی. اس نے کہا کہ یہ پوں کی جگہ چھاں ہونی چاہیے, ہر طرف درخت ہونے چاہیے. 2% آپ کے درخت رہ چکے ہیں, جنگلات رہ چکے ہیں. آنے والے دنوں میں جس طریقے سے ہم کنکریٹ بچھا رہے ہیں, تباہی پھیلا رہے ہیں, خود تباہی پھیلا رہے ہیں اپنے آنے والی نسلوں کے لیے, تو ہمیں اس دن سے کچھ سیکھنا ہے اور نوجوانوں کو قائل کرنا, کیونکہ آنے والی ذمہ داری ان کے کندھوں پر ہے. سر اس وقت جو برین ڈرین ہو رہا ہے, یعنی ملک کا سب سے بڑا سرمایہ ہوتا ہے یہاں کا برین, اور برین ڈرین تب ہوتا ہے جب اس قسم کی سچویشن ہوتی ہے. کیا سمجھتے ہیں سر کہ اس کی روک تھام کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ جو آپ نے بڑی خوبصورت بات کی کہ آپ ایجوکیشن سسٹم, نصاب, یہ سب یکساں ہوں گی, ہیلتھ ایجوکیشن سب کے لیے, صرف یہ 5% گدھ جو اس ملک کو نچوڑ رہے ہیں گدھ کی طرح, اشرافیہ ہی ہے نا. جی بالکل. تو اس سے کہیں نہ کہیں ایک تکلیف ہوتی ہے, ایک چبھن ہوتی ہے, اور وہ چبھن آپ کو کہیں نہ کہیں پریشان کر دیتی ہے. تو سر برین ڈرین اگر ہوگا تو اس کا نقصان کیا ہوگا؟ ہمیں 77 سال ہمیں یہ دن ساتھ میں سیلیبریٹ کرنے کے ساتھ ساتھ پریکٹیکلی باتوں پر بھی عمل کرنا چاہیے, اور پریکٹیکلی باتیں آپ جیسے لوگ, آپ جیسے انٹلیکچوئل لوگ ہی کریں گے تاکہ اس پر عمل درآمد بھی ہو سکے. میں ٹیچر ہوں, پڑھاتے ہوئے اکثر اسٹوڈنٹ کو میں یہ بات سمجھاتا ہوتا تھا کہ آپ لوگ جو ہے مینجمنٹ کی طرف آئیں, آپ لوگ اس میں آئیں. تو ہمارا جو میں اس وقت کے حالات کے مطابق پڑھاتا تھا کہ جو ٹیچر ہے وہ چلا جو سب سے ٹاپ برین ہے وہ چلا جاتا ہے میڈیکل میں, اس نے آپریشن کرنا ہے, علاج کرنا ہے, اس کا کوئی مینجمنٹ میں رول ہمارے ملک کی ترقی میں نہیں ہے. دوسرا انجینئر ہے, چلا جاتا ہے تو وہ بھی, اس کا بھی رول نہیں ہوتا, وہ چیزیں بناتا ہے, ذاتی مزدوری پہ نکل جاتا ہے. اور آخر میرے جیسے جو آخری بچا کھچا مال ہے وہ اس ملک کو
چلا رہا ہے. تو اب ہمارا بچا کھچا مال بھی نہیں ہے اب, بلکہ جو اس میں سے بھی تلاش کر کے دنیا اس ذہن کو لے کے جا رہی ہے جو کام کر سکتا ہے, جس کی فطرت درست ہے, جو جس کے اندر جو صلاحیت ہے, جو کام کرنے والا ہے, وہ باقی ملک لے کے جا رہے ہیں. ہمیں جو باقی بچ جائے گا تو پھر اس کی حالت یہی ہوگی, اسی میں سے ہمارے سارے طبقات نکلیں گے تو پھر لوٹ مار والا ہے. تو اس اپنے برین کو جب تک ہم محفوظ نہیں کریں گے, اور برین محفوظ ایسے نہیں ہو سکتا کہ ہم کہیں جی رک جائیں, جی ویزے نہیں دیں گے, جی فلاں نہیں کریں گے, نہیں, ان کو رائٹ دیے جائیں. ایک بچہ یہاں اگر وہ اس کے لیے تعلیم نہیں ہے یا اس کے لیے روزگار اس لیول کا جس طرح کا وہ اس کو ہونا چاہیے نہیں ہے, تو وہ ظاہر ہے عام طبقے کا آدمی تو یہاں سے جائے گا, اس نے تو وہاں جانا ہے جہاں اس کو سر جاتے جاتے میں چاہتا ہوں کہ اگر ہم دیکھیں پڑوس میں آپ کے تعلقات بہتر ہوتے ہیں, اچھے ہوتے ہیں, تو آپ بھی سکون سے ہوتے ہیں, کاروبار, ٹریڈ, خوشحالی, اس میں کوئی شک نہیں کہ آس پڑوس میں بھی ان کی طرف سے بھی مسائل ہیں, لیکن ہماری طرف سے بھی مسائل, دونوں طرف سے ٹھیک معاملات نہیں ہیں. اگر ہم بھارت کی بات کرتے ہیں, افغانستان کی بات کرتے ہیں, بنگلہ دیش, دیگر ممالک کی بات کرتے ہیں, چائنا کے علاوہ, آپ کو نہیں لگتا کہ ہمارے تعلقات مثالی ہونی چاہیے, ٹریڈ ہونا چاہیے تھا دونوں طرف سے, جو ہے اگر ٹریڈ ہوتا تو دونوں طرف سے خوشحالی ہوتی, آنا جانا ہوتا, وہاں ٹورسٹ یہاں ٹورزم. اس پر آپ کیا کہتے ہیں کہ ابھی تک یہ حالات بہتری کی طرف نہ جانے کی کیا وجوہات ہیں؟ ہمارا اصل میں جو نوجوان کا اور ہمارا جو ذہن بنا دیا گیا نا, وہ یہ بنایا کہ آپ نے اسلام کو پھیلانا ہے, اور کیا ہے کہ جہاں دوسرے ملک میں دوسرے کے اندر خرابی نظر آئے اس کو جہاد کی تنظیمیں بنا لیں یا جو بھی بنا کے لے کے نکل جانا ہے ادھر, اپنی طرف نہیں. اسلام کا حکم ہے کہ اپنے گھر کی رضائی کو بھی آگ لگی ہو, ساتھ والے گھر کو آگ لگ گئی ہے تو اپنی رضائی پہلے وہ درست کر کے آگ ختم کر کے دوڑنا ہے دوسرے گھر کو بجانے کے لیے, تاکہ یہ گھر بھی نہ جلے. اس لیے ہم اپنے گھر کے سوچ اور فکر اسٹوڈنٹ کی, نوجوانوں کی درست کریں کہ کل انسانیت, ساری کی ساری انسانیت کے ایک جیسے رائٹ رہے ہیں پوری دنیا کے اندر. اب یہ ملکوں کی لکیریں صرف رہنے کے لیے ابھی انتظامیہ حوالے سے, کوئی انسانیت کے حوالے سے نہیں ہے. تو لہذا جب تک ہم ان لوگوں کے ساتھ اپنے اچھے تعلقات نہیں رکھیں گے, ہم اگر ایک گاؤں میں رہتے ہیں, ایک محلے میں رہتے ہیں, تو محلے کا ایک گھر سب سے لڑتا رہے تو اسے پھر عذاب ہی رہے گا, اس کی عورتیں بھی باہر محفوظ نہیں کر سکیں گی. اس لیے ہمارے ان تمام کے ساتھ تعلقات اچھے رہیں گے تو ہم سکون میں رہیں گے, ترقی کریں گے. بہت خوبصورت بات پروفیسر صاحب آپ نے کی, اور میں سمجھتا ہوں چودھری صاحب کی جو پیغام آپ نے دیا, یہ لاسٹ پہ جو بات آپ نے کی, جس پہ کمنٹس آپ نے کی کہ جب تک ہم پازیٹیو نہیں رہیں گے, جب تک ہم محلے میں لڑائیوں کے بغیر پرامن طریقے سے نہیں رہیں گے تو ملک میں, اور جب تک خود احتسابی کے عمل سے خود نہیں گزریں گے, دوسروں پر انگلی اٹھائیں گے, تو یقیناً حالات ایسے ہی ہوں گے اور ہم سب کو بہتری کی طرف جانا ہے. میرے خیال میں جب تک ہر ملک سے تعلق بہتری کی طرف نہیں جائیں گے تو ملک میں جو ٹریڈ ہے, ملک میں جو خوشحالی ہے یا جو ڈائیورسٹی ہے, اس کو ہم پروموٹ نہیں کریں گے تو ملک میں یقیناً نقصان ہوگا. ناظرین, گفتگو کا ایک سلسلہ جو ایک نئے مہمان کے ساتھ جاری رہے گا. چودھری صاحب سے ہم جو ہیں وہ اجازت لیتے ہیں. سر بہت شکریہ آپ کا. یہاں پہ ہمارے پاس ظاہری بات اشتہارات بھی چلا رہے ہیں, تو لیتے ایک چھوٹا سا بریک, ہمارے ساتھ رہیے گا. پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں, اور اس وقت جشن آزادی کی تقریبات کا سلسلہ ملک کے مختلف سکولز میں, کالجز میں, یونیورسٹیز میں جاری ہے, اور ہم بھی آرام سے نہیں بیٹھے ہیں بلکہ ہم نے بھی کہہ کے یہاں پہ سجا کے رکھا ہے. لیکن بہرحال جس دوست, میرے بڑے اچھے دوست ہیں, بڑے خوبصورت انسان ہیں, بڑے پڑھے لکھے انٹلیکچوئل ہیں, ینگ ہیں, اور نوجوانوں کو میں سمجھتا ہوں کہ جس طریقے سے اپنے لیکچر کے تھرو وہ قائل کرتے ہیں. کاشف ظہیر کمبو صاحب میرے ساتھ ہیں. سر بہت شکریہ آپ کا, آپ نے وقت دیا, آپ کو جشن آزادی مبارک. جی آپ کو بھی بہت بہت مبارک ہو. کیسے ہیں آپ, ٹھیک ہیں؟ اچھا مجھے یہ بتائیں کہ ظاہری بات ہم نوجوان, کیونکہ آپ کو یاد ہوگا جب بھی ہم مطالعہ کرتے ہیں تاریخ ہند کا, پھر جناح صاحب کا, اور میں نے جتنی کتابیں پڑھی ہیں ان کے حوالے سے, جو مختلف لکھاری جو خاص کر باہر دنیا کے تھے, اپنے دنیا کے اگر ہم بات کریں تو بہت سارے اچھے لکھاری بھی ہیں, لیکن زیادہ جذبات کے بھور میں رہ کر وہ جذبات کے بھور میں بات کرنے کی الگ ہوتی ہے, پریکٹیکل چیز الگ ہوتی ہے. جناح صاحب نے کوشش جو کی تھی ہمیشہ زیادہ تر نوجوانوں کو راغب کرنا, نوجوانوں کو قائل کرنا, نوجوانوں کو موٹیویٹ کرنا, کیونکہ وہ ان کو یہ پتہ تھا کہ ان کے پاس وقت کم ہے, وہ بیمار ہیں, اندر سے ایک تکلیف ہے, اور وہ بیماری جس طریقے سے وہ اندر سے ان کو کھوکھلا کر, لیکن اس کے باوجود وہ جس ویژن کے ساتھ بڑے مرد مومن بن کے اور جس طریقے سے وہ کھڑے تھے ڈٹ کے, انہوں نے اپنی بیماری کا خیال نہیں رکھا, لیکن انہوں نے پاکستانیت اور پاکستان کی بات کی. بحیثیت ایک لیکچرر, بحیثیت ایک ٹیچر, بحیثیت ایک استاذ,
काशिफ साहब, इस वक्त मैं समझता हूँ कि मसाइल पे बात की जाए। 77 साल में हमने क्या खोया, क्या पाया, क्या गलतियाँ की, क्या कोताहियाँ की, किस वजह से आज ब्रेन ड्रेन हो रहा है। नौजवानों को इकट्ठा करना होगा और नौजवानों को एतमाद में लेना होगा। क्या कहते हैं सवाल से? जज़ाकल्लाह जी। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो ग्रेटफुल सच टीवी और आपका शुक्रिया कि हम यहाँ पे इकट्ठे हुए, जश्न आज़ादी का मौका है। तारीख़ी तौर पर अगर कुछ हक़ाइक़ को हम देखें, जिस तरह कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह की आपने बात की, ये जो बल्कि आज सुबह ही मैं एक देख रहा था कि कायद-ए-आज़म का एक फरमान है कि उन्होंने कहा कि ज़िंदगी के अंदर अगर आप उसको एक बेटर वे से गुजारना चाहते हैं तो 3 चीज़ें उन्होंने उसमें आइडेंटिफाई की हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल वो कहते हैं कि ऑलवेज़ होप, करेज और कॉन्फिडेंस। ये बड़ा खूबसूरत कम्बिनेशन है कि अगर आपकी उम्मीद है तो आपकी ज़िंदगी के अंदर जुर्रत आएगी और वहीं से लीड होगी आपकी ज़िंदगी के अंदर कॉन्फिडेंस, और कॉन्फिडेंटली जो चीज़ें की जाती हैं वो फिर उसको रिवर्ट बैक करना ज़रूरत नहीं पड़ती। नौजवानों की बात अगर हम करें तो दुनिया में जितनी भी तहरीकें कामयाब हुई हैं हिस्टोरिकली, चाहे वो इकोनॉमिक मूवमेंट्स थी, चाहे वो सोशल मूवमेंट्स थी, चाहे पॉलिटिकल मूवमेंट्स थी, इन सब तहरीकों के अंदर नौजवानों का बुनियादी किरदार रहा है। तहरीक पाकिस्तान का अगर आप 1857 से अगर आप इसका जायज़ा लेना शुरू करें तो 1857 के अंदर भी जो हमारे ख़ास तौर पर पंजाब के अंदर जो बड़े ज़बरदस्त किस्म के वारियर्स थे, वो बेसिकली यंगस्टर्स के ऊपर ही बेस करते हुए उन्होंने सारी अपनी तहरीक को आगे बढ़ाया। उसके बाद 1940s के अंदर एक बूम आता है इस तहरीक पाकिस्तान के अंदर। 1940 से पहले की तहरीक डिफरेंट है चूँकि 1940 से पहले की जो रिलायंस है तहरीक की वो टेक्नोक्रेट्स के ऊपर है, लैंडलॉर्ड्स के ऊपर है, या दूसरे एक सीजन्ड पॉलिटिशियंस के ऊपर है, ठीक है, या एक और स्टेटा सोसाइटी के ऊपर है। 1940s के अंदर कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह उन्होंने अपनी 100% रिलायंस जो की है वो नौजवानों के ऊपर की है। और यहाँ पे उस दौर के अंदर जो एक यंगस्टर्स की जो तहरीक बनाई गई और यंगस्टर्स को कहा गया कि आप तहरीक पाकिस्तान का पैगाम आप देखें 1930s के जो इलेक्शंस हैं उसमें मुस्लिम लीग बुरी तरह नाकाम हुई बिल्कुल। 1940s के बाद जो इलेक्शन हुए हैं उसमें मुस्लिम लीग ने, जो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की मुस्लिम लीग थी, उसने लैंडस्लाइड विक्ट्रीज़ ली हैं और एक उसके आगे फिर कोई चीज़ रुकी नहीं है। रीज़न ये है कि उस तहरीक का हर अव्वल दस्ता जो था वो नौजवान थे। तो इसी और माओ ज़ेतुंग की तहरीक देख लें चाइना के अंदर, वो भी सारी तहरीक शुरू के अंदर उन्होंने अर्बन एरिया से उस तहरीक को शुरू किया और उनका जो रिलायंस था वो लोगों के ऊपर, एजेड लोगों के ऊपर था। 1920s के बाद उन्होंने अपनी तहरीक की 100% डिपेंडेंस जो की है वो नौजवानों के ऊपर की है और इवन के उन्होंने देहाती नौजवानों को आगे लेकर आए हैं। बड़ी खूबसूरत बात आपने की और अपने जो मिसालें दी इसमें कोई शक नहीं है कि जो देखने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं, उनको पता है कि नौजवान कितना कीमती असास है इस मुल्क। काशिफ, अगर हम देखें, क्योंकि हमने इस मुल्क को आगे लेके जाना है और नौजवानों ने आगे लेके जाना है, क्योंकि पीढ़ियाँ दर पीढ़ियाँ चीज़ें गुजरती हैं, एक पीढ़ी जाती है, दूसरी आती है, दूसरे के कंधों पर जिम्मेदारी होती है। लेकिन इस वक्त हम दुनिया के खुशकिस्मत कहते तो हम हैं और हैं भी कि उन लोगों में, उन ममालिक में शायद में से सबसे ज़्यादा नौजवान हमारे पास, और अगर पास नौजवान की तादाद ज़्यादा है, सो अगर आप चाहें, अगर रियासत चाहें, अगर सिस्टम चाहे, अगर ताकतवर हल्के चाहें तो इस मुल्क को कहाँ से कहाँ नहीं पहुँचा सकते हैं। लेकिन आज के नौजवान को अगर आप देखें, इससे पहले भी हमने ये बात की कि क्या करना चाहिए, कितना, यानी चाहे वो एजुकेशन है या सबसे, यानी उनको अभी तक हमने उस नौजवान को जो ब्रेन उसका बनाना चाहिए था, उस सिस्टम में इन करना चाहिए था, हमने नहीं किया। क्या करना चाहिए कि कम से कम इस मुल्क की इस भाग दौड़ से अगर वो संभालें तो कोई अच्छे तरीके से संभाल के आगे लेके जाएं? पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मेरा ख्याल है कि इस सिस्टम के अंदर जो सबसे बड़ा जो अलमिया है, ये कलोनियल लेगेसी है। ये सिस्टम जो है ना हमारा पाकिस्तान का निज़ाम कलोनियल लेगेसी के ऊपर चल रहा है। आज भी आपके बहुत सारे कवानीन 1920s के, 1912 के इवन के, पिछले दिनों अभी 2 साल पहले 1885 का कानून जो है आपके पास मौजूद थे। 200-300 साल पुराने कवानीन
کی جو بنیاد ہوتی ہے وہ اخلاقیات کے اوپر ہوتی ہے. اب اخلاقیات آپ نے بورو کی ہیں کلونیل لیگسی سے, وہ کلونیل لیگسی اس نوجوان کو رسپیکٹ نہیں دے گی, چونکہ وہ جو اس دور کے اندر قوانین بنائے گئے تھے ان کی بیس ڈیفرنٹ تھی. آج کے آپ کے جو قوانین کی بیس ہے وہ 47 سے شروع ہونی چاہیے تھی, اور وہی گولڈن پرنسپل جو قائد اعظم محمد علی جناح نے دیے انہیں کے اوپر بننی چاہیے تھی. آپ اس چیز سے اندازہ لگائیں کہ یہ جو کلونیل برٹش نظام جو تھا, اسے ہم بیوروکریٹک نظام کہتے ہیں, میکس ویبر اس کا بیسیکلی فاؤنڈر تھا, اس کو مارگریٹ تھیچر نے 1980s کے اندر ختم کر دیا تھا برطانیہ سے ایون کے. اس نے کہا تھا کہ ہیومنز کو رسپیکٹ دیں. اب میں آ جاتا ہوں اس چیز کی طرف کہ کیا کرنا چاہیے. ریاست کو نوجوانوں کو صرف رسپیکٹ دینی چاہیے, اور اگر آپ اس نظام میں نوجوان کو رسپیکٹ دیں گے تو وہ ڈیلیور کرے گا, وہ اون کرے گا. اگر آپ نوجوان کو رسپیکٹ نہیں دیں گے جو اس کا بنیادی حق ہے, فنڈامنٹل رائٹ ہے, آپ کے آئین کے مطابق, آپ کے مذہب کے مطابق, آپ کے سوشل پریکٹسز کے مطابق, آپ کے جتنے بھی آپ اٹھا لیں دنیا کے قوانین, اس کے مطابق رسپیکٹ جو ہے ہر انسان کا بنیادی حق ہے. یہاں پر آپ کسی بھی چیز وہ اس طرف چلی جاتی ہے. میں آج بات نہیں کرنا چاہتا تھا, آج ہمیں قائد اعظم کے مطابق ہمیں ہوپ لوگوں کو دکھانی چاہیے, لیکن یہ ریئلٹیز ہیں کہ آپ کا سسٹم کسی نوجوان تو کیا کسی انسان کو بھی رسپیکٹ نہیں دیتا. آپ سیکریٹریٹ چلے جائیں, 6-7 بیریئرز کراس آپ کریں گے تو سیکٹری تک پہنچیں گے. سیکٹری کون ہے؟ سرونٹ آف دی نیشن. اگر ایک سرونٹ تک پہنچنے کے لیے, ایک ملازم, ریاستی ملازم تک پہنچنے کے لیے آپ کی استطاعت نہیں ہے, یعنی آپ کی یہ اپروچ نہ ہونے کے برابر ہے, تو ویسٹرن جو یہ جو کلونیل نظام تھا, یہ تو ایون کہ یہاں پہ اس نظام میں تو کرسی نامے جاری کیے جاتے تھے کہ جس کے پاس کرسی نامہ ہوگا وہ کرسی پہ بیٹھے گا, باقی وہ نیچے لوگ بیٹھیں گے زمین پہ. مارگریٹ تھیچر نے کیا کیا, اس نے کہا جی یہ سٹیزنز کو رسپیکٹ دیں. اس نیو پبلک مینجمنٹ کا ایک ایجنڈا لے کے جسے امریکہ نے بعد میں فالو کیا. یہ جو امریکن جو پروگریس ہے یہ 1980s کے اندر شاید یہ ریورس بیک ہو جاتی اگر یہ نیو پبلک مینجمنٹ اور پبلک ایکسیپٹنس اور رسپیکٹ کا وہ عنصر نہ آتا. اس کے اندر آپ فردر اگر ہم اسے ڈگ ڈاؤن کریں تو یہ نظام جو ہے, اب دوسری طرف آ جاتے ہیں. اگر آپ اس کو آن نہیں کر رہے, ایک نوجوان کو اسے ریسپیکٹ نہیں آپ کا نظام دینا چاہ رہا, تو اس سے ہوپ لیسنس کریٹ ہوگی. ہوپ لیسنس سے اس کا ڈس آن کرے گا چیزوں کو, اور وہ آگے انارکی کی طرف جائے گا. چونکہ جو آپ نے اس نوجوان کو آن کرنا تھا وہ آپ کی آنرشپ نہیں ہے, تو جہاں پہ اسے آنرشپ ملے گی وہ وہیں پر چلا جائے گا. یعنی جو چیز اب ہمارے پڑوس میں آئی, بنگلہ دیش میں نوجوان تھا, آج نوجوان جہاں پہ سچویشن آپ کو دن پہ دن بدلتی نظر آئی, ہر چیز کو جس طاقت سے روندا گیا, اور پھر رونتے رونتے نوجوان آخرکار اس فیصلے اس کو لینا پڑا کہ بھئی اب بہت ہو گیا, اینف از اینف. اور پھر اب آپ دیکھیں کہ جن لوگوں کو جیلوں میں ڈالا گیا تھا, جن لوگوں کے ساتھ ظلم زیادتی کی تھی, آج وہ یعنی نوبل انعام یافتہ اس شخصیت کی اگر میں بات کروں, وہ آج اس نے بھاگ ڈور سنبھالی ہے. تو بات آپ کی درست ہے کہ بھئی یہ چیزیں ہیں تو ایسا ہوگا. میرے خیال میں چونکہ ظاہری بات ہے کہ وقت بھی کمی ہوتی ہے اور وقت کی کمی رہتی ہے, لیکن خیر آپ کو اس وقت جو نوجوان ہے اس کو پر امید بھی دلانی ہے, اور امید دلانے کے لیے میں چاہتا ہوں کہ ایک اچھا سا پیغام بھی آپ دے کے جائیں. میرا خیال ہے کہ ہم ہمارے نوجوانوں کو فرسٹ آف آل تو قائد اعظم کے فرمان کے مطابق زندگی میں کبھی نا امید نہیں ہونا چاہیے. اور وہی ایک جو میرے استاد نے مجھے ایک جو ہے وہ میری ایک پنچ لائن آپ کہہ لیں گے, فلیش کارڈ زندگی میں ہمیشہ رہا, ورک ہارڈ اینڈ لیو دا رزلٹ ٹو اللہ المائٹی. اور جب اللہ تعالیٰ کی ذات پہ آپ اپنے محنت کرنے کے بعد اگر اللہ تعالیٰ کی ذات پہ اپنے وہ جو ہے چھوڑ بالکل کاشف آپ کی بات اس سے میرے خیال یہاں سے بھی کنٹینیو کریں گے, لیکن ظاہری بات ہے بریک لینے کا وقت آ گیا ہے. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک جی. پروگرام میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں. جشن آزادی کی ڈھیر ساری مبارکباد میں کاشف صاحب کے ساتھ گفتگو چل رہی ہے, اور میری ایک سوچ, اور شاید میرے خیال کاشف جیسے نوجوان جو اس وقت پڑھاتے ہیں اور ان بھی ایک سوچ ہوتی ہے کہ بھئی پریکٹیکل چیزوں پہ بات کی جائے. جذبات کے بھور میں جذباتیت بھی بہت اچھی چیز ہے. ملک کے ساتھ آپ کے جذبات جڑے ہونے چاہیے, آپ کے احساسات جڑے ہونے چاہیے, لیکن جو پریکٹیکل چیز ہے, اگر ہم نے اس ریاست کو, اس ملک کو, اس وطن کو بچانا ہے, اس کو خوشحال بنانا, اس میں امن لے کے آنی ہے, تو پھر ہمیں بہت کچھ کرنا ہوگا, پریکٹیکلی کرنا ہوگا. کاشف
جو میں دیکھ رہا ہوں اور مجھے تکلیف بھی ہوتی ہے. آج جیسے میں نے سوشل میڈیا دیکھا تو سوشل میڈیا پہ طرح طرح کی, دیکھیے جب سوال من میں اٹھتے ہیں, سوال اس لیے اٹھتے ہیں کہ جواب نہیں ملتا ہے. انسان جو ہے اس کے اندر ایک تڑپ ہوتی ہے, اس تڑپ جب زیادہ بڑھتی ہے تب آپ بولنا شروع کر لیتے ہیں, آپ سوال کرنا شروع کر دیتے ہیں. اور جب ہم سوال نوجوان کرتے ہیں تو جواب میں کہا جاتا ہے کہ شاید یہ کسی اور کے ایجنڈے پہ کام کر رہا ہے. آپ کو نہیں لگتا کہ ہم ان نوجوانوں کو مل کر اگر لے کے جائیں تو آج یہ ریاست, یہ وطن, اس کا وجود, اور پھر آج آس پڑوس میں اگر ہم دیکھیں تو آج کہیں ہم اور ہوتے. بلینز آف ڈالرز, میں بار بار یہ بات کر رہا ہوں, میں ہاتھ جوڑ کے بینتی کر رہا ہوں, مجھے دکھ ہے, مجھے تکلیف ہے بحیثیت ایک پاکستانی کہ بھائی نہ کریں. کیا کہتے ہیں انٹرنیٹ کی دنیا کہاں پہنچ گئی, ہم آج بھی تجربات کر رہے ہیں. یہ آپ ایون کہ پاکستان میں ایک ہی انڈسٹری تھی جس کے اوپر ہم پوری دنیا کے اندر دوستوں کو بتاتے تھے, اور انٹرنیشنل اکیڈیمیا کے ساتھ جب ہمارا انٹریکشن ہوتا تھا تو اکثر لوگ پوچھتے تھے پاکستانیوں آپ کی کنٹریبیوشن کیا ہے انٹرنیشنل ڈیولپمنٹ کے اندر. تو ہم بڑے فخر کے ساتھ کانفیڈنس کے ساتھ انہیں کہتے تھے کہ ہماری فری لانسنگ انڈسٹری $3 بلین کی یہ انڈسٹری ہے, اور ود آؤٹ گورنمنٹ سپورٹ, گورنمنٹ کی کسی بھی اسسٹنس کے بغیر, گورنمنٹ کے کسی بھی ادارے کی سپورٹ کے بغیر یہ ہمارے بچے بچیوں نے اپنی سکل سیکھیں. اور ایک آپ کو اب دیکھیں $1.5 بلین کے لیے IMF کے ساتھ کتنے ترلے ملتے ہیں, ہاتھ جوڑتے ہو, ناک رگڑتے ہو, کیا کیا نہیں کرتے. اور وہ ایک بڑی شیمفل ایک سچویشن ہے کسی بھی قوم کے لیے کہ آپ کی پالیسی, دیکھیں پالیسی کیا سوورنٹی ہے. آپ کو ایک ادارہ انٹرنیشنل چھوٹا سا ایک انسٹیٹیوشن وہ آپ کو انسٹرکشن دے رہا ہے کہ بھی آپ نے یہ پالیسی چینج کر لو, یہ لیجسلیشن کر لو. بھئی آپ کی سوورنٹی چیلنج ہو رہی ہے, آپ کی سالمیت, آپ کی خود مختاری آن سٹیک ہے چند ڈالرز کے لیے. اب وہی ڈالرز آپ کو یہ فری لانسرز کما کے دے رہے ہیں اور فری میں, اور آپ کو نہیں کہہ رہے کہ بھئی یہ پالیسی چینج کرو, یہ کان پکڑ لو. اس طرح سے آپ کو ساری چیزیں فار گرانٹیڈ مل رہی ہیں, آپ اس کے اوپر یوز لیس ایک بیریئر لگا رہے ہیں. آپ نے لگانا بھی ہے تو اس کا کوئی ایک طریقہ کار ہوتا ہے. چائنیز نے لگایا ہے, پوری انڈسٹری ان کی ای کامرس چل رہی ہے, ہر چیز چل رہی ہے. اب یہ اس طرح کے ایکسپیریمنٹس, اب کل کا بچے رو رہے ہیں انٹرنیٹ کے اوپر کہ یار ہمارے پروجیکٹس کینسل ہو گئے ہیں. اب جس کا میں کون سی ادارہ ہے, فائبر آپ لکھا ہے, انہوں کہ پاکستان میں ہم نہیں دیں گے پروجیکٹ. اور اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ جب حالات بڑے خراب تھے اور یہاں پہ کرفیو کا نظام تھا تب بھی اس قسم کی سچویشن تھی. نوجوانوں مایوسی نہیں پھیلا رہے ہیں, نہ جو صاحب اقتدار صاحب اختیار لوگ ہیں, ہم کوئی ملک کے ساتھ کوئی ایسی بات نہیں کریں, ہمیں درد ہے, تکلیف ہے. جو خواب جناح صاحب نے دیکھا, جو خواب علامہ اقبال صاحب نے دیکھا, جس ریاست, جس ویژن پہ, جس نظریات پر اس ریاست کی بنیاد رکھی گئی ہے, تو وہ اس میں کوئی شک نہیں کہ ذمہ داری, سب سے زیادہ ذمہ داری قائد اعظم مودی جناح صاحب نے نوجوانوں کے کندھوں پر ڈالی. نوجوانوں کو اکٹھا کرنا ہوگا, قائل کرنا ہوگا, مائل کرنا ہوگا اس طرف, تب جا کے یہ ریاست ترقی کر سکتی ہے. بہرحال کاشف ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, پھر حاضر ہوتے ہیں آپ سب کی خدمت میں. یقیناً یہ وطن تمہارا ہے, تم ہو پاسباں اس کے. اور اس وقت آپ دیکھیں کہ ایک طرف تو میرے ساتھ میری پوری ٹیم موجود ہے, بخاری صاحب ہیں, میرے کیمرہ مین, اور میرے ساتھ حتیٰ کہ تمام تر وہ نوجوان جو بیہائنڈ دا سین کام کرتے ہیں. یعنی فرنٹ پہ تو ہم بیٹھے آپ کو نظر آتے ہیں بہت سارے نوجوان, لیکن اس وقت آپ دیکھیں کہ سفید لباس اور پھر یہ جو گرین یعنی ہلالی دوپٹہ ہے, یہ بچیاں آپ ان کو بھی دیکھ رہے ہیں اس وقت, بڑی خوبصورت. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہی پاکستان, یہی پاکستان کی اصل شکل جو ہم آپ کو دے رہے ہیں, چاہے وہ غیر مسلم ہے, غیر مسلم پاکستانی. کیونکہ اگر آپ دیکھیں ان بچوں نے سفید, یا میری شرٹ کو دیکھیں تو یہ علامت ہے یہاں پر بسنے والے وہ دیگر مذاہب کے لوگ. اور آپ اس سیٹ پہ دیکھ رہے ہیں کہ ہم یہاں پہ موجود ہیں بحیثیت ایک پاکستانی. اور آج ہماری کوشش بلکہ دعا ہے, اور ہمیشہ ہم دعا گو ہوتے ہیں کہ یہ ریاست, یہ وطن ہمیشہ قائم و دائم رہے. لیکن سچ ٹی وی کی کوشش ہوتی کہ ہم اپنے اس اسٹوڈیو کے تھرو, اپنے کیمرے کے تھرو, اپنے اینکر کے تھرو پازیٹیوٹی پھیلائیں, پازیٹیو بات کریں, لیکن ساتھ ساتھ پازیٹیو کے ساتھ ساتھ ان پریکٹیکلی باتوں پر بھی ہم کوشش کریں کہ وہ پریکٹیکلی باتیں بھی
جو ہیں وہ بھی آپ سے ہم کریں، تاکہ ہم جب تک عملی اقدامات نہیں ہوں گے، پریکٹیکلی باتیں نہیں ہوں گی، صرف جذبات کے بھور میں بہہ کے ہم پاکستان کو آگے نہیں بڑھا سکتے۔ بہرحال 77 سال جشن آزادی کے، 77 سال میں خود سوچنا ہوگا کہ کیا کھویا، کیا پایا ہم نے، ہمارے صاحب اقتدار لوگوں نے سوچنا ہوگا، اور ہم سب نے سوچنا ہوگا کہ بحیثیت پاکستان کے ایک ذمہ دار شہری میں کیا کر رہا ہوں، میں اس وطن کے ساتھ میں اپنا کیسا رول نبھا رہا ہوں، یہ ہمیں سب نے کو سوچنا ہوگا۔ بہرحال جشن آزادی آپ سب کو مبارک ہو، اور میرے خیال میں بخاری صاحب بچوں مل کے کیک کاٹتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو آپ سب نے میرے ساتھ نعرہ بھی لگانا ہے پاکستان زندہ آباد کا، اور آپ ہاتھ بڑھائیں بیٹا، آپ یس بخاری صاحب سب آئیں، کاشف صاحب آگے بیٹا، آ جاؤ ٹیچر سب آ جاؤ۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد۔ یہ دیکھیں بھائی صاحب، اور یقیناً آپ سب سے بھی میری دعا ہے، میری آپ سب سے گزارش ہے کہ بحیثیت پاکستانی شہری اپنی ذمہ داریاں صرف پوں نہیں بھائی صاحب اب نکلیں، اور یہاں پہ جس طریقے سے اب میں دیکھوں گا سڑکوں پہ جس طریقے سے ہم سب کچھ کرتے ہیں، یہ پاکستانی یہ جشن آزادی نہیں ہے۔ ہم نے ایک سنجیدگی سے اپنا رول نبھانا ہوگا بحیثیت پاکستان، اور ہمیں دنیا کو بتانا ہوگا، جس طرح ارشد ندیم نے پوری دنیا کو بتایا کہ ہاں ٹیلنٹ ہے ہم میں، اور ہم وہ قوم بن کے دکھائیں جس کا خواب علامہ اقبال نے دیکھا تھا، جس کی بات، جس نظریے اور جو سوچ، جو فکر جناح صاحب نے دی تھی، اگر ہم اس پہ کاربن ہوں گے تو یقیناً پاکستان امن اور خوشحالی کا ضامن ہوگا۔ مجھے دیجیے گا اجازت، اللہ حافظ۔